अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत अज़-ज़ल्ज़ला की इन डेप्थ स्टडी के साथ हम अपने स्टैंडर्ड डे और टाइम पर मौजूद हैं। सूरत अज़-ज़ल्ज़ला की स्टडी का आज हमारा सेशन नंबर 27 है। आज इंशाल्लाह हम आयत नंबर 6 के हवाले से ही, जो आयत 6 का आखिरी हिस्सा है, ली युरऊ अमालहुम, इस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू शुरू करेंगे। और मेरा आज का जो टॉपिक है ली युरऊ अमालहुम के हवाले से, वो टॉपिक है इज़हारुल आमाली फिल आखिरती। आमाल का इज़हार, जो कि इज़हार यानी कि शोकेसिंग और द डिस्प्ले ऑफ डीड्स इन आखिरा। इंसान के आमाल आखिरत में किस तरह डिस्प्ले होंगे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर लियुरऊ अमालहुम से बात शुरू की है, तो हम उस पर आज गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं। इट विल टेक 2 to 3 सेशंस इंशाल्लाह टू कंप्लीट दिस कॉन्सेप्ट। आज उसका हम पहला हिस्सा करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम का इल्म और उस इल्म पर अमल करने की तौफीक अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अता करके रखे। अल्लाह का नाम लेकर हम अपनी आज की क्लास को, सेशन नंबर 27 को शुरू करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत अज़-ज़ल्ज़ला, और जिसकी आप कॉन्स्टेंटली तिलावत भी सुनती हैं क्लास की बिगिनिंग में, और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सौ को ये सूरत याद भी होगी, क्योंकि हम अपनी नमाज़ों में मोस्ट ऑफ द टाइम छोटी सूरतें अम्मा पारा की पढ़ रहे होते हैं। सूरत अज़-ज़ल्ज़ला की थीम डेफिनेटली आखिरत के ऊपर बेस्ड है, और सूरत अज़-ज़ल्ज़ला के अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बहुत सी इंस्पिरेशंस ऐसी दी हैं कि जिसमें आज हमारा तज़किया हो सकता है। हम कॉन्स्टेंटली ये सूरत को इसी एंगल से स्टडी कर रहे हैं। आयत नंबर 6 में हमने अब तक पढ़ा है यौमा इज़िन यसदुरुन्नासु अश्ताता, वो दिन जिस दिन लोग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे। ली युरऊ अमालहुम, ताकि वो अपने अमाल देख लें। एक तर्जुमा इसका ये बनता है कि वो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे ताकि वो अपने अमाल देख लें, और एक तर्जुमा इसका ये भी बनता है कि वो ग्रुप्स में डिवाइड ही अमाल की बेसिस पर होंगे। तो एक श्योरिटी जो अब तक हमने समझी है, इस सूरत तक जो आयात की एक्सप्लेनेशन हमने अब तक की इल्म के अंदर अपने लेकर आए, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इंसानों को क्लियरली ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। और ये बात अब आपको अच्छी तरह समझ आ गई है कि ये ग्रुप्स किस बेसिस पे बनेंगे। ये लाइक माइंडेडनेस पर बनेंगे, ये आमाल की प्रेफरेंसेस पर बनेंगे। यानी दुनिया वाली ग्रुपिंग नहीं होगी यहाँ पे, जो दुनिया में ग्रुपिंग होती है, या दुनिया में लोग डिविजन्स कर लेते हैं, या दुनिया में हम जो अपने सर्कल, फ्रेंड सर्कल बना लेते हैं। दिस हैज़ नथिंग टू डू, द क़यामत वाली ग्रुपिंग हैज़ नथिंग टू डू विद द ग्रुपिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। ये ग्रुपिंग आमाल के हिसाब से होगी। लोग अपने आमाल के हिसाब से डिवाइड होंगे, और क्लियरली ये डिवीजन अल्लाह ताला की तरफ से होगी। अल्लाह ताला ने इस चीज़ को कुरान में कई मुकामात पर वाज़े किया है कि ना सिर्फ आमाल की बेसिस पर लोग डिवाइड होंगे,
بلکہ یہ بھی کہ لوگ اپنے ان اعمال کو دیکھ بھی لیں گے تاکہ اپنے لیے خود حجت ان کے سامنے آ جائے. تو اس وقت سے پہلے کا ٹائم پیریڈ بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی دنیا کا ٹائم پیریڈ، میرا زندہ رہنے کا ٹائم پیریڈ، جو آپ کے اور میرے لیے ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے. بیکاز دس لائف آف دس ارتھ has the ability to either make us or break us on the day of judgment. جب بھی آپ کے ساتھ جماعت الناجے پر اتنا وقت لگایا تھا تاکہ ہم اپنے آپ کو آج اصلاح کرنے والا بنائیں، درست ڈیفینیشن آف سکسیس کی طرف آئیں. جو ڈیفینیشن آف سکسیس اسلام دیتا ہے اس کو ڈیفینیشن آف سکسیس سمجھے، ورنہ پوری دنیا کچھ کہہ رہی ہوگی اور آپ پھر اسی فلو میں بہے جائیں گے جو دنیا کہہ رہی ہے. جو مسلمان ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کے سٹینڈرڈ اس کے رب کا دیا ہوا دین، اس کے رب کی دی ہوئی شریعت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ڈیزائن کرتے ہیں تاکہ ہم روز محشر شرمندگی نہ اٹھائیں، تاکہ ہم آخرت میں شرمندگی نہ اٹھائیں. تو ہمارے اعمال بہت اہم ہوتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اعمال جب قیامت کے دن دکھائے جائیں گے، نہ صرف ہم دیکھ رہے ہوں گے بلکہ دنیا بھی دیکھے گی. اور دنیا کوئی ابھی کی طرح 7 بلین نہیں کہ 7 ارب لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ تو پتہ نہیں ٹریلینز آف ٹریلینز لوگ ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے انسان تک جو وہاں موجود ہوگا. اور جو بھی میرے اعمال ہوں گے، everybody will have a look. ایک ٹوٹل ڈسپلے ہوگا. اب وہ ٹوٹل ڈسپلے اتنے ملینز اینڈ ملینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز لوگوں کے سامنے کیسے ہوگا، اس کے ڈائنامکس ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں سمجھ سکتے ہیں. آپ امیجن کریں کہ وہاں پر ہمارے ساتھ پلے کارڈز ہوں گے. میں صرف آپ کو ایک انالوجی بتا رہی ہوں، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے اعمال کیسے ڈسپلے ہوں گے، بٹ ہم اپنی دنیاوی عقل اور ایکسپوجر کی بیسس پر کچھ مثالیں لگا کر بات کو سمجھ سکتے ہیں. فرض کریں کہ ہر انسان کے اعمال ایسے ہوں کہ اس کے سامنے اس کے سر پر ایک پلے کارڈ یا ایک بڑا سا بل بورڈ ٹائپ چیز الیکٹرانک چلتی رہے جس میں اس کے جو اعمال ہیں وہ ڈسپلے ہوتے رہیں، ایک پلے کارڈ کی طرح، ایک اسکرین کی طرح، ایک ڈیجیٹل اسکرین کی طرح، اور اس کے اعمال اس کے اوپر جو ہیں وہ براڈ کاسٹ ہوتے رہیں، نشر ہوتے رہیں. اور آپ ان بینرز کو دیکھ دیکھ کر اس انسان کو ڈیل کریں. اس کے بینر میں، اس کے پلے کارڈ میں گولڈن ورڈ سے اس کی اچھائیاں لکھی ہیں، ہی از دا گڈ پرسن ٹو ڈیل ود. اس کے پلے کارڈ میں بلیک انک سے لیٹ سے کچھ لکھا ہوا ہے اور اس کی برائیاں لکھی ہوئی ہیں، آئی شوڈ ناٹ موو ٹوورڈ دس پرسن بیکاز ہی اور شی ہیز سیریس ایشوز. یہ بینرز اور یہ ریویوز آخرت میں نظر آئیں گے، ہم سب کے اوپر لگے ہوئے ہیں. مزے کی بات یہ ہے جب آپ قرآن اور احادیث کے علم کو اسٹڈی کرتے ہیں، احادیث کلیئرلی بتاتی ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال کے حساب سے ہمارے بینرز آج بھی ہمارے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور آپ جب ان چیزوں کو لٹرلی قرآن کی آیات اور احادیث کو ریلیٹ کرتے ہیں، کو ریلیٹ کرتے ہیں، تو آپ کو کافی حد تک اللہ کی ذات پر پیار بھی آتا ہے اور آپ کے دل سے شکر نکلتا ہے کہ الحمدللہ نہ صرف میں مسلمان ہوں بلکہ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پر وقت لگانے کی توفیق دے دی ہے، قرآن سمجھنے کی توفیق دے دی ہے، احادیث کو قرآن کی آیات کے ساتھ جوڑ کر سمجھنے کا موقع دے دیا ہے. اس لیے کہ اگر ہم غور کریں تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہم دنیا کا اس وقت گزار رہے ہیں، اس وقت بھی ہمارے یہ بینرز ہمارے سروں پر موجود ہیں. قیامت کے دن یہ بینرز بڑے پرومیننٹ ہو جائیں گے اور ان بینرز پہ کوئی ایڈٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ان بینرز میں کہیں کوئی غلطی نہیں ہوگی، کوئی مس پرنٹ نہیں ہوگا، بیکاز یہ ریویوز لکھے گئے ہیں فرشتوں کی جانب سے جن کو اللہ نے اپوائنٹ کیا تھا، اور یہ ریویوز سرٹیفائیڈ ہیں بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو یو کین لک دیٹ وے کہ ایک انسان کے اعمال اس کے بینر کے طور پر اس کے سر پر ہوں گے. اگر آج یہ بینر ہمیں نظر آنے لگ جائیں، ہم تو انسانوں کو ان کے بینرز کے حساب سے ڈیل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے گھر سے شخص باہر نہیں نکلتا مگر یہ کہ اس کے ساتھ 2 میں سے ایک بینر موجود ہوتا ہے.
اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا مگر یہ کہ 2 بینرز میں سے کوئی بینر اس کے ساتھ پرومیننٹلی موجود ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک بینر فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ناؤ کنیکٹ ود اندر حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور اس کے ساتھ ایک شیطان اٹیچ کر دیا جاتا ہے۔ یہ فرشتہ اور یہ شیطان is besides all other فرشتاس which you have for your protection from اللہ سبحانہ وتعالی۔ وہ جو 2 آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، وہ جو ایک دائیں اور بائیں سے آپ کی حفاظت کرتا ہے، ایک آپ کے فرنٹ اور بیک سے آپ کی حفاظت کرتا ہے، یہ سب ان کے علاوہ ایک فرشتہ ہے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اسی کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ جب انسان اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کے اوپر ایک بینر رہتا ہے۔ وہ بینر یا تو شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے گھر سے نکلے کسی ایسی ریزن کے لیے جو اللہ کو پسند ہو، اب جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا، بعض لوگوں کے دماغوں میں بہت ایک نیرو اپروچ کی سوچ آتی ہے۔ وہ کیا، اچھا جب میں جاتی ہوں انسٹیٹیوٹ کورس کرنے کے لیے، اچھا جب میں مسجد جاتا ہوں، اچھا جب میں مثال کے طور پر درس سننے جاتی ہوں، درس دینے جاتی ہوں۔ اٹس اے ویری نیرو اپروچ بیسیکلی، بیکاز آپ جب یہ جملہ حدیث میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے کوئی بھی ایسا کام کرنے کے لیے جو اللہ کو پسند ہے، آپ گروسری کرنے نکلی ہیں، آپ اپنے گھر کی ذمہ داریاں اٹھا رہی ہیں، آپ اپنے بچوں کو اسکول ڈراپ کرنے نکلی ہیں، آپ اپنے بچوں کو اسکول سے پک کرنے نکلی ہیں، آپ اپنی امی کے گھر ان سے ملنے جانے کے لیے نکلی ہیں، آپ اپنی ساس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی ہیں، آپ اپنی نند کو ڈینٹسٹ کے پاس لے کر جا رہی ہیں، فار ایکس وائی زیڈ آپ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سارے کام اگر آپ اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق اس کی رضا کے لیے کرتی ہیں، then every act which you will do will fall under the same category، کہ آپ ایسے کام کے لیے، ایسے ریزن کے لیے گھر سے نکلی جو اللہ کو پسند ہے۔ ظاہر ہم اپنے واجبات اور فرائض نبھاتے ہیں تو اللہ کو پسند ہے، انکلوڈنگ دا عبادات ڈیفینیٹلی۔ لیکن اگر میں عبادات کے علاوہ معاملات اور اخلاقیات کو پورا ہوئے بھی گھر سے نکلتی ہوں تو الحمدللہ یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے نکلنا ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں جب بندہ کسی ایسی ریزن سے گھر سے نکلے جس میں اللہ کی رضا شامل ہو، یعنی اللہ کو وہ کام پسند ہو، وہ اس کی رضا کا ہو، پھر فرشتہ اس کو اپنے بینر کے ساتھ فالو کرتا ہے۔ اب اس بینر کے اوپر کچھ بھی لکھا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح نہیں کیا، but that's understood، شیطان کی جگہ فرشتہ ہوگا اور فرشتے نے کیا لکھا ہوگا، کام بھی ہم وہ کر رہے ہیں جو اللہ کی رضا والا ہے، تو ہمارا ہر قدم بندگی کی تصویر، ہماری ہر سانس اس کی اطاعت کا ریفلیکشن، اور ہمارا ہر ایفرٹ جو ہم اس پورے واقعے میں کریں گے till the time we will be back، وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرے گا۔ تو یہ فرشتہ اپنے بینر کے ساتھ اس شخص کو فالو کرتا ہے، اور یہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مفہوم آتا ہے، یہ انسان مستقل فرشتے کے بینر میں رہتا ہے until he returns home، یہاں تک کہ یہ گھر واپس آ جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اگر انسان کسی ایسی ریزن سے گھر سے نکلے جو اللہ کو ناپسند ہو، جو ڈس پلیزنگ ہو، جو نافرمانی کا کام ہو، جو مکروہ کام ہو، جو ناپسندیدہ عمل ہو، جو شریعت کے اگینسٹ ہو، then a devil will follow him with his banner، تو پھر شیطان اس کو فالو کرے گا اپنے بینر کے ساتھ، اور وہ انسان شیطان کے اسی بینر کے انڈر رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ وہ انسان اپنے گھر واپس نہیں پہنچ جاتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر کٹ سٹینڈنگ موجود ہے ہمارے سامنے حدیث رسول میں، اور آپ اپنے گھر سے اب جب نکلیں دعا تو پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، جب آپ یہ دعا پڑھ کے نکلی ہیں دعا تو پڑھ لی، بٹ کیپ دس تھنگ ان یور مائنڈ ٹو کہ الحمدللہ اچھے کام کے لیے جا رہی ہیں، دین فرشتہ ول فالو یو ود ہز بینر۔ یہاں اس دنیا میں نہیں نظر آتا، یہ بینر ہمیں اس دنیا میں نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ آپ سوچیں
آپ جا رہی ہیں اپنی ساس یا سسر کو لے کے ان کی کسی رشتے دار سے ملانے کے لیے. آپ ڈرائیو کر کے جاتی ہیں, آپ ان کو اکمپنی کرتی ہیں, آپ ڈرائیور کے ساتھ ہوتی ہیں, بٹ یو آر ٹیکنگ both of them and the فرشتہ is holding a banner. What a good daughter-in-law she is. وہ اس دنیا میں تو کسی کو نظر نہیں آ رہا, بٹ اللہ کے فرشتے آسمان سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کی ہو سکتا ہے آپ کے حق میں دعائیں کر رہے ہوں اور یقیناً کرتے ہوں گے اور آپ کی تعریف کر رہے ہوں. آن دا کنٹراری, آپ جا رہی ہیں, استغفر اللہ ہی پڑھنے کا دل چاہتا ہے, ود ڈیو ریسپیکٹ, آپ سب کا ادب بہت زیادہ ہے, بٹ آپ جا رہی ہیں سنیما ہال میں مووی دیکھنے کے لیے. ڈونٹ ٹیل می کہ ہم 3D 5D 7D اینیمیٹڈ مووی دیکھنے جا رہے ہیں, بٹ دیٹس دا کلیئر تھنگ. آپ جو بھی کرنے جا رہے ہیں بٹوین یو اینڈ یور رب, آپ مووی دیکھنے جا رہے ہیں, آپ کانسرٹ میں جا رہے ہیں, آپ جو ہیں وہ غزل نائٹ میں جا رہے ہیں, آپ جو ہیں وہ کسی بھی ایسی مکس گیدرنگ میں جا رہے ہیں جہاں پر حلال حرام کی تمیز نہیں ہے, محرم نامحرم کی تمیز نہیں ہے. اینڈ امیجن دیٹ یو ہیو دا ڈیول along, جس کے اوپر بینر ہے اور جس نے آپ کو اپنے بینر کے انڈر رکھا ہوا ہے, اور اس کے بینر پہ کچھ بھی لکھا ہے, sort of anything displeasing action, sort of anything, میرا follower, whatever is written on it. وہ فرشتے کا ہاتھ نہیں ہے تو وہ اچھا خیر والا کام ہو نہیں سکتا. آج نہیں نظر آتے ہمیں لوگوں کے بینرز. اگر یہ بینرز ہمیں آج نظر آنا شروع ہو جائیں, آج اظہار الاعمال ہو جائے, ہم لوگوں کو پھر ان بینرز کے حساب سے ڈیل کرنے لگ جائیں. بٹ دنیا دار الامتحان ہے. آج وہ بینرز, آج وہ حقیقت مخفی ہے, ہڈن ہے, چھپی ہوئی ہے. قیامت کا دن ہوگا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. قیامت کے دن یہی بینرز ہر انسان کے بلند کر دیے جائیں گے. ناٹ جسٹ بلند کر دیے جائیں گے, دیز ول بی وے ٹو ویزیبل, کلیئرلی نظر آئیں گے. انسان کے اعمال جب بھی اس دن انسان کے لیے ڈسٹنگوشنگ فیکٹر ہوں گے, جسٹ بیکاز لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. صرف کرنے والے کو اپنے اعمال نظر نہیں آئیں گے, پوری دنیا کو وہ بینرز نظر آئیں گے. یہ کانسیپٹ ہے جو سورۃ الزلزلہ آیت نمبر 6 ہمیں دے رہی ہے. ہر ایک کو اس کی ڈیڈز دکھا دی جائیں گی. کلاسیکل اسکالرز اس آیت کے لیے تفسیر کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہاں پر لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ کے درمیان میں ایک لفظ ہڈن ہے, محذوف ہے, انڈرسٹوڈ ہے. کیا؟ لِيُرَوْا جَزَاءَ أَعْمَالِهِمْ. وہ دن جس دن صرف اعمال ڈسپلے نہیں ہوں گے, بلکہ کس عمل کی بیسس پر کیا ریوارڈ ملے گا, اچھا یا برا, وہ بھی ڈسپلے ہو جائے گا. اٹ ول بی کوائٹ انڈرسٹوڈ کہ ان کو ان کے اعمال کے ریوارڈز دکھا کر ڈسپلے کر دیے جائیں گے. جیسے اعمال تھے ویسا ریوارڈ مل جائے گا. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں نہ اس دنیا میں ہمارے اعمال ڈسپلے ہوتے ہیں, نہ اس دنیا میں ہمارے اعمال کا ریوارڈ ڈسپلے ہوتا ہے. These both things are hidden in this world. Once the judgment day will come, دونوں چیزوں کو ایکسپوز کر دیا جائے گا, اعمال بھی, اعمال کا ریوارڈ بھی. اس دنیا کی زندگی میں اعمال کا ریوارڈ نظر نہیں آتا ہے. موت کے بعد, روز محشر, قیامت کے دن, حساب کتاب کے وقت سب ویزیبل ہو جائے گا اور کلیئرلی ویزیبل ہو جائے گا. اظہار الاعمال فی الآخرتی, ڈسپلے آف ڈیڈز ان آخرہ, کلیئرلی سب نظر آ جائے گا. اب یہ جو آیت نمبر 6 میں لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ آیا ہے, اس میں اعمال کا دیکھنا کلاسیکل ٹیکسٹ میں مختلف کیٹیگریز میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کس کس طرح اپنے اعمال دیکھے گا, انسان کے سامنے یہ ڈسپلے ہوگا کیوں. آپ یہ جتنا بھی ایکسپلینیشن سن رہی ہیں, اعمال کا ویزیبل ہو جانا, اعمال کا ڈسپلے, اعمال کے ریوارڈ کا ڈسپلے, یہ آج ہمیں بتانا اور اس کی انفارمیشن آج ہمیں دینا کیا مقصد ہے؟ اس سے ایک ہی مقصد ہے, آج ہم تزکیہ کر لیں, تھوڑا ڈر خوف پیدا ہو جائے, تھوڑا بے خوف ہو کر زندگی گزارنے والے اپنی اصلاح کر لیں, اپنے رب کی طرف تھوڑا سا انکلائنڈ ہو جائیں, تھوڑا اپنی زندگیوں کو بہتر کر لیں. دس از دا اونلی ریزن کہ جو ہمیں حقیقت آج بتا دی گئی ہے. آپ کو ہمیشہ سے پیپر سے پہلے ہنٹ مل جائے تو آپ
اس ہنٹ کے اکارڈنگلی اپنی تیاری کرتے ہیں. دیٹس دا سیم وے قرآن کی آیات جو قیامت کے بارے میں ہمیں انفارم کرتے ہیں، دیز آیات ایکٹ لائک اے ہنٹ کہ یہ ہنٹ ہیں، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، اصلاح کر لو، ریکٹیفیکیشن کر لو، ڈو یور پارٹ، جسٹ اسٹے آن دا اسٹیبل گراؤنڈ رادر دین اسٹیئنگ آن اے ویری انسٹیبل گراؤنڈ. تو اسکالرس کہتے ہیں کہ اعمال کا دیکھ لینا، لیُرَوْا اعمالہم، مختلف کیٹیگریز میں ہوگا روز محشر، اور وہ اس کو مختلف کیٹیگریز میں ڈیفائن کرتے ہیں. آج میں آپ کے سامنے پہلی کیٹیگری کو ڈسکس کرتی ہوں. پہلی کیٹیگری جس میں ہم کہتے ہیں کہ اعمال انسان کو دکھائے جائیں گے، وہ پہلی کیٹیگری ہے انسان کا اعمال نامہ. اعمال نامہ ہم نے بچپن سے سنا ہے، بک آف ڈیڈس. اعمال نامہ ایک بک آف ڈیڈ ہے جو ہر انسان کی اپنی اپنی ہے، انڈیویجول ہے. میں اپنی اولاد سے کتنی بھی محبت کرتی ہوں، میں اپنی اولاد کی بک آف ڈیڈ اپنے ساتھ مرج نہیں کر سکتی، چیپٹر وائز نہیں بنا سکتی، میں اس کو اپنی کتاب کا والیوم 2 نہیں کہہ سکتی، ایڈیشن 2 نہیں کہہ سکتی. It is individually specific with each and every human being. اعمال نامہ یا بک آف ڈیڈ. اعمال نامے میں بھی اعمال لکھے جاتے ہیں، صحیح؟ کیا ہمیں آج اپنی بک آف ڈیڈ نظر آتی ہے؟ نہیں. کیا ہمیں آج اپنی بک آف ڈیڈ میں لکھے ہوئے اعمال نظر آتے ہیں؟ نہیں. بک آف ڈیڈ نظر نہیں آتی تو اعمال کیسے لکھے ہوئے نظر آئیں گے؟ مگر بک آف ڈیڈ ہے، یہ قرآن کی آیات کا پروف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اللہ نے 2 فرشتے اپوائنٹ کیے ہیں. وہ 2 فرشتے کیا ہیں؟ وہ 2 فرشتے ہیں کرامن کاتبین. وہ 2 فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، یہ انسان کے شولڈرز پر موجود ہیں اور ان کا کام ہی صرف یہ ہے کہ یہ ہمارے اعمال لکھیں. قرآن کی آیات ہمیں پروف کے طور پر ملتی ہیں. قرآن میں آتا ہے اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب. جب انسان روز محشر اللہ کے پاس پہنچ جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب. کتابک ہے اپنی کتاب. کون سی میری کتاب؟ کوئی میرے بیچلرز کی کتاب، ماسٹرز کی کتاب، ایم فل کی کتاب، پی ایچ ڈی کی کتاب، میرے نوٹس کی کتاب، میری گرامر کے نوٹس کی کتاب، میرے ان ڈیپتھ کے نوٹس کی کتاب. نو، دس از کتاب الاعمال، بک ڈیڈ، نامہ اعمال. پڑھو اپنا نامہ اعمال. پھر قرآن میں آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ جو اپنی کتاب کو اپنے دائیں ہاتھ میں دیا گیا. کون سی کتاب؟ میری ڈائری جو میں لکھتی ہوں، میرے نوٹس جو میں بناتی ہوں، میرا سفر نامہ جو میں نے لکھا ہے، میری شاعری جو میں کرتی ہوں. نو، نتھنگ. میرا نامہ اعمال، میری بک آف ڈیڈ. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ جو اپنی کتاب اپنے دائیں ہاتھ میں دیا گیا. تو پہلا انداز کلاسیکل ٹیکسٹ کے مطابق جو انسان کو اس کے اعمال دکھائے جائیں گے، فرسٹ ایکسپلینیشن آف لیُرَوْا اعمالہم از ایکچولی دا کتاب الاعمال. انسان کی کتابوں کی، انسان کے اعمال کی ڈیڈ، جس کو آپ بک آف ڈیڈ کہتے ہیں. جب یہ کتاب نظر آئے گی، دیٹس انڈرسٹوڈ، اس میں لکھے ہوئے میرے اعمال نظر آ جائیں گے. اور مزے کی بات کیا ہے، جب یہ ایک دفعہ نظر آ جائے گی، اب انسان اس کا آڈیٹر خود ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ فرشتے سے پڑھو اس کی کتاب. قرآن کی دلیل ہے اقرأ کتابک، جسٹ ریڈ یور بک یور سیلف، خود پڑھو. اور آگے آیت میں کیا آتا ہے؟ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یو آر انف فار یور سیلف، کہ تم اپنا حساب خود لو. اس لیے کہ کتاب بھی نظر آ گئی، میرے ہی لکھے ہوئے اعمال بھی نظر آ گئے، اور میری میموری میں یہ بھی آ گیا کہ میں نے کون سا عمل کس وقت کیا تھا. ناؤ جسٹ دا لاسٹ اسٹیپ از لیفٹ، مجھے پڑھنا ہے. اور اکیلے میں نہیں پڑھنا، ساری انسانیت کے سامنے پڑھنا ہے. پڑھنا ہے اور اپنے خلاف یا اپنی فیور میں گواہی خود دینی ہے. اس وقت اگر آج کے دور میں کوئی انسان اس نامہ اعمال یا بک آف ڈیڈ کا انکار کرتا ہے
जबकि वो 21st सेंचुरी का इंसान है, जबकि वो ग्लोबल एडवांसमेंट्स देख रहा है, जबकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्वेंशंस देख रहा है, खुद इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो आर्टिफिशियल पिन डिजाइन हो गई है, स्मार्ट वर्ल्ड, स्मार्टफोन की दुनिया कोलैप्स कर जाएगी अगर वो पूरी दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस करा दी गई विद रीजनेबल अमाउंट। कैमरा उसमें है, टेक्स्ट मैसेज उसमें से जाता है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्क्रीन देखने की ज़रूरत नहीं है, आपके कान पे आवाज़ आ जाती है, ना आपको आपके ग्लासेस की ज़रूरत है, ना आपको लाइट की ज़रूरत है, ना टाइप करने के लिए किसी प्रॉब्लम की ज़रूरत है, ना आपको हैंडबैग की ज़रूरत है, ना आपको फ़ोन को होल्ड होल्ड करने की ज़रूरत है। Even the screen will be displayed in front of you on any wall, on any curtain, or on the palm of your hand. मतलब आप कहें कि अच्छा वो जो मैं वेब सर्च करती थी अपने स्मार्टफ़ोन पे, तो अब मैं इस पेन से कैसे सर्च करूँगी? दे हैव द माइन्यूटेस्ट कैमरा जो आपकी जो पिक्चर आप खींचना चाहेंगी वो भी खींच लेगा, as well as this can display your screen on any object in front of you. और अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं भी है, आप कहें मैं कैसे देखूँ, मेरे सामने दीवार भी नहीं है, पर्दा भी नहीं है, कर्टन भी नहीं है, ब्लाइंड भी नहीं है, मैं कैसे देखूँ? You will just bring your palm, आपके हाथ की हथेली in front of that artificial pin जो आपके कॉलर पे लगी हुई है, और आपके सामने आपके पाम पर स्क्रीन आ जाएगी। And if you have your glasses and if you don't need your glasses, you will be able to read whatever you want to read. इस नहज पर दुनिया आ चुकी है एडवांसमेंट के। हम तरक्की के इतने मरहले अडॉप्ट कर चुके हैं। आज से 40 साल पुराना इंसान, आज से 50 साल पुराना इंसान सोच नहीं सकता था कि दुनिया तरक्की करके यहाँ तक आ जाएगी, और हम देख रहे हैं। तो नामा अमाल क्या है और कैसा है, नोबडी कैन डिनाई, नोबडी कैन डिनाई कि लो, एक इतना इस वक्त पॉपुलेशन है, हर इंसान की हर बात कैसे रिकॉर्ड हो सकती है? जब इंसान की मत मारी जाती है तभी इंसान को रिलीजन अक्ल के साथ समझ नहीं आता। अदरवाइज अल्लाह ने तो बार बार दावत दी है, अफला या अकीलून, अफला ततफक्करून, तुम्हें समझ नहीं आती है, तुम पॉन्डर नहीं करते, तुम गौर फिक्र नहीं करते, तुम रिफ्लेक्ट नहीं करते। व्हाट्स योर इशू? कहाँ सोचते रहते हो? वेयर डिड योर एनर्जीज गो? कहाँ जाती हैं तुम्हारी सारी एनर्जीज? अल्लाह के रास्ते में क्यों नहीं लगती हैं? द पॉइंट इज कि इंसान अपनी अक्ल का दुरुस्त इस्तेमाल वही के पाथवेज को समझने में लगाता नहीं है। आज हर एडवांसमेंट ये बता रही है कि अल्लाह की कलाम की हर बात हक, सच और मौजूद है, हमारी अक्लों में बैठे या ना बैठे। हाँ, दुनिया के 7 अरब इंसानों की जो इस वक्त दुनिया में मौजूद है, जो जा चुके हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे। इस वक्त दुनिया में जो 7.5 बिलियन लोग मौजूद हैं, उनकी एक-एक चीज़ हो रही है। हर इंसान, एक-एक इंसान की डिटेल्ड माइक्रो टू मैक्रो रिकॉर्डिंग हो रही है। अल्लाह ने अजीम सिस्टम्स प्लेस किए हुए हैं, अभी से नहीं, जब से आदम अलैहिस्सलाम को भेजा है, जब से अल्लाह ताला ने वो अजीम सिस्टम प्लेस किए हुए हैं। ये तो हमारी अक्लें काम नहीं करती हैं। आज से 15 साल पहले आप सोच नहीं सकते थे, आज से 40 साल पहले आप सोच नहीं सकते थे कि अब कंपनीज को एम्प्लॉइज हायर करने की जरूरत नहीं होगी। इफ इट्स अ मल्टी बिलियनियर कंपनी देन यू कैन जस्ट बाय सम रोबोट्स बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिनको आपको सैलरी भी नहीं देनी, इट्स जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और फिर आप उनसे दुनिया भर का काम लें। दे विल नॉट आस्क फॉर द पर्क्स, दे विल नॉट आस्क फॉर द बोनस, दे विल नॉट से छुट्टी दे दें, लीव दे दें, आज नहीं आ रहा, बच्चा बीमार, नथिंग लाइक इट। लेकिन आज दुनिया देख रही है, तो नामा अमाल है, बुक ऑफ डीड है, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। ये सिस्टम हमें क्यों नहीं समझ आता? क्यों नहीं हमारा ईमान बढ़ता? अल्लाह है, और अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है, मा यल्फु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। इंसान के थ्रोट से, उसके हलक से ऐसी कोई आवाज निकलती नहीं है जिसको रिकॉर्ड करने वाले फरिश्ते रिकॉर्ड नहीं कर लेते। मा यल्फिजू, कोई चीज आप थ्रो नहीं करते। अल्फाज कहते हैं, यल्फिजू अल्फाज से बना है। अल्फाज मतलब होता है समथिंग विच यू थ्रो। एक्चुअली जब आप बात करते हैं, आप जुमला बोलते हैं इन फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाज, वर्ड्स।
یہ ورڈز آپ آواز ایک سرٹن وے میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیان کی طاقت دی ہے اس میں آپ باہر نکالتے ہیں اور آپ کی یہ ایئر فریکوینسی کے ساتھ ویو بنتی ہیں اور پھر یہ آپ کا لفظ بن جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان کے حلق سے کوئی ایسا لفظ نکلتا نہیں ہے جس کو ریکارڈ کرنے والے فرشتے ریکارڈ نہیں کر لیتے. ہر لفظ میرا ریکارڈ ہوتا ہے، جو میں نے اونچا بولا، جو میں نے آہستہ بولا، جو میں نے سرگوشی کی، جو میں نے وسپر کیا. anything which comes out as a word it will be recorded. پھر انسان کہتا ہے اچھا تو الفاظ ریکارڈ کر رہا ہے نا فرشتہ، میرا ہر لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، بٹ میرا تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں بس آہستہ آہستہ بولتی ہوں، ایسے ہوتے ہیں کہ جو میں بالکل باہر بولتی ہوں تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی. اگر آپ میں سے کسی نے کبھی آڈیو سافٹ ویئرس پر کام کیا ہو، جو اب لیٹسٹ آڈیو سافٹ ویئرس آ رہے ہیں، آڈیو سافٹ ویئر جیسے ابھی جو میرا ریکارڈنگ سسٹم اس وقت آن ہے، پورا میں آپ سے بات کر رہی ہوں، میرا ریکارڈنگ سسٹم آن ہے. ریکارڈنگ سسٹم آپ دنیاوی لیپ ٹاپس کا، آپ دنیاوی آڈیو مشینریز کا ایک دفعہ آن کر دیں. اب میں دو جملوں کے درمیان میں جو ہلکا سا انہیل کرتی ہوں، یہ آواز آپ اگر میری ریکارڈنگ سنیں غور سے تو اس میں یہ آواز بھی ریکارڈ ہوتی ہے، حالانکہ میں نے کوئی لفظ نہیں بولا. It's just my breath between two sentences. It's just my breath between two sentences. وہ بھی اس سافٹ ویئر میں ریکارڈ ہو جاتی ہے. جب یہ دنیاوی انوینشنز کا حال ہے تو میرے رب کے ڈیزائن کیے ہوئے ریکارڈنگ سسٹم کسی انسان کے اعمال کے لیے کیا سوفسٹیکیشن کے ساتھ ہوں گے. آواز تو ریکارڈ ہوتی ہی ہوتی ہے، الفاظ تو ریکارڈ ہوتے ہی ہوتے ہیں. اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ یہ آیت ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو یہ تو گفتگو کو ریکارڈ کرنے والے فرشتے ہیں. بہت سے کام تو میں خاموشی سے کر لیتی ہوں، بہت سے کام تو میں کوائٹنس کے ساتھ کر جاتا ہوں. انسان سوچے جو کام میں بغیر آواز کے کر لیتا ہوں مطلب فرشتے کو پتہ نہیں چلتا. کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے خاموشی سے کسی کو تھپڑ لگا دیا تو فرشتے نے کیسے لکھنا ہے اس کو تو آواز نہیں آئی. میں نے چپ کر کے جا کر ڈرنک کر لیا، شراب پی لی، تو فرشتے کو تو کوئی آواز نہیں آئی، تو اس میں تو کوئی لفظ میں نے ہوا میں تھرو نہیں کیا. تو آپ دیکھیں اللہ کی شان، اللہ نے اپنے ریکارڈنگ سسٹم کے اگلے ایسپیکٹ کو بیان کیا. سورت قاف کی آیت نمبر 17 ہے، سورت قاف آیت نمبر 17. وہاں آتا ہے اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. جب دو لینے والے لیتے ہیں، چاہے دائیں سے لیں یا بائیں سے لیں، وہ مکمل لے لیتے ہیں. مطلب وہ جو اللہ نے ہمارے رائٹ اور لیفٹ فرشتے بٹھائے ہیں، ناؤذ باللہ ناؤذ باللہ، کس نے کہا کہ وہ ناؤذ باللہ بلائنڈ ہیں، اندھے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا ہم کیا کر رہے ہیں. وہ ہمارے اعمال بھی ریکارڈ کرتے ہیں جو ہم منہ بند کر کے کر لیتے ہیں، اور وہ ہماری گفتگو بھی ریکارڈ کرتے ہیں جو ہم منہ سے بول دیتے ہیں. آواز کی بات ہے ہی نہیں سورۃ قاف کی آیت نمبر 17 میں. اذ یتلقى المتلقیان، جب وہ دو ملاقات کرنے والے کسی بھی چیز سے آپ کی ملاقات کرتے ہیں، آپ کی موومنٹ، مطلب I don't want to say this but young crowd or the people those are actually into this hand language, sign language، وہ جو بہت آرام سے سلینگ ہوتے ہیں معاشرے میں، اور وہ ان سلینگ کو اپنے ہاتھوں کے موومنٹ سے مینشن کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں منہ سے تو کچھ بھی نہیں بولا بٹ کسی کو اپنے ہاتھ کی یا فنگر کی موومنٹ سے گالی دے دی، اور آپ کہیں کہ منہ سے کچھ نہیں بولا، فرشتہ اس کو بھی دیکھ کر لکھ لیتا ہے. آواز کی تو بات ہی نہیں ہے، آواز کی ریکارڈنگ الگ ہو رہی ہے، دیکھ کر ریکارڈنگ الگ ہو رہی ہے. یہ بھی نہیں، ایک سٹیپ اور آگے جائیں، دین اسلام سے بہتر بیلنسڈ اینڈ سپر ایکوریٹ ریلیجن کوئی دنیا کی اس حقیقت میں آیا نہیں. جبھی تو اللہ نے اس کو آخری انسان تک کے لیے بہترین مذہب بنا کے رکھا ہے، بہترین دین بنا کے رکھا ہے.
ایک سٹیپ اور آگے ریکارڈنگ سسٹم کی سوفسٹیکیشن دکھا رہی ہوں آپ کو صرف لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ کے لیے جو سسٹم اس زمین پر بچھایا گیا ہے فار ایوری ہیومن بینگ اٹس وے ٹو سوفسٹیکیٹڈ. جو بولوں گی لکھ لیا جائے گا، جو دیکھوں گی لکھ لیا جائے گا، جو اپنے کسی بھی جسم کے اعضاء سے کروں گی وہ لکھ لیا جائے گا. مزید ایون ہم نے احادیث میں پڑھا ہے جو خیال بھی آئے گا کچھ زبان کے اعمال کے علاوہ، جسم کے اعمال کے علاوہ جو دل میں خیال بھی آئے گا، ظاہر ہے کچھ اعمال آپ کے دل کے ہوتے ہیں. کیا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں جانتے جس کا مفہوم آتا ہے کہ انسان نیکی کی نیت کرتا ہے، صرف نیت کی ہے. نیت کہاں ہوتی ہے؟ اٹس پارٹ آف یور ہارٹ. It's action of your heart. Niyat is action of your heart. You don't have to articulate with your tongue. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان نیکی کی نیت کرتا ہے، ابھی اس نے کیا کچھ نہیں، ابھی اس نے کہا کچھ نہیں، صرف نیت کی ہے دل میں، اسے اجر و ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. ارے ابھی تو صرف دل میں خیال آیا ہے، آپ نے صرف ارادہ کیا دل میں، ابھی آپ نے کسی سے ذکر بھی نہیں کیا، ابھی آپ صرف سوچ رہی ہیں مجھے عمرے پر جانا چاہیے، مجھے اگلے سال حج کرنا چاہیے، مجھے چاہیے میں 5 وقت کی نمازیں مکمل پڑھا کروں، فرائض اور سنتوں کے ساتھ پڑھا کروں، میں کوئی نماز مس نہ کیا کروں. اب یہ صرف ارادہ ہے جو پیدا ہوا ہے، آپ نے ارادہ کیا، ریکارڈ ہو گیا. کس نے ریکارڈ کیا یہ ارادہ؟ جو دل میں آیا تھا، جو نیت تھی. یہ کرامن کاتبین کا کام قرآن احادیث میں ہمیں نہیں بتایا گیا، واللہ عالم کیا پتا، لیکن جو قرآن حدیث بتاتی ہے آپ کے کندھوں پہ لکھے ہوئے فرشتے آپ کے دل کی نیتیں نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَنَعْلَمُ ہم جانتے ہیں مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسَكَ اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا خیالات آتے ہیں. اللہ نے پیدا کیا ہے نا، وہ تمہارے دل میں اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے. سو دل کا ارادہ، دل کی نیت، دل کا خیال اللہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. جبھی تو نیکی کا ارادہ آئے تو اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ میرے دل کے خیالات بھی جانتا ہے، جبھی تو ہماری سرگوشیاں دعاؤں کی سن لیتا ہے. حقیقت ہے ہم زبان سے آرٹیکولیٹ دعا کو کریں یا نہ کریں، وہ میرے دل کی تمنائیں جانتا ہے، وہ میری خواہشات سے واقف ہے، وہ میرے دل تک پہنچنے والی تکلیف اور غم کو اچھی طرح سے ایکسپیرینس کرتا ہے، وہ جانتا ہے. حالانکہ وہ نیت، وہ ارادہ، وہ خواہش جو ابھی میرے آرگنز تک، لمبس تک، میرے جوارے تک آئی بھی نہیں، اللہ ان کو بھی ٹریس کرتا ہے. وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وہ سینوں کا حال جانتا ہے. اللہ کچھ مس نہیں کرتا. آپ سوچیں، یہ ہے اعمال ریکارڈ کرنے کی سینسیبل اپروچ، یہ ہے اعمال ریکارڈ کرنے کا سپر سینسٹیو سسٹم جو اللہ نے لگایا ہے. آپ سوچیں ایک انسان ہو، اس کے اوپر آپ ہر اینگل سے 20 کیمرے، 25 کیمرے، 50 کیمرے فٹ کر دیں ہر اینگل سے. You are not going to miss anything whatever this person is going to do now in future. جہاں اللہ کا کیمرہ فٹ ہو وہاں سے کیا چیز بچ سکتی ہے؟ اللہ کا کیمرہ، اللہ کا ریکارڈنگ سسٹم، دل کا وسوسہ ہو یا دل کی تمنا ہو یا دل کی دعا ہو یا دل کی خواہش ہو، سب ریکارڈ کر لیتا ہے، سب ریکارڈ کر لیتا ہے. اور جب یہ پوری ریکارڈنگ لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ کے ساتھ انسان کے سامنے پریزنٹ کی جائے گی، فاجر، فاسق، منافق، کافر کو تو چھوڑ دیں، جب یہ ریکارڈنگ روز قیامت لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ کی کیٹیگری میں نیک انسان کے سامنے بھی لائی جائے گی، اس کو بھی، اس کی ایکیوریسی دیکھ کر حیرت تو ہوگی.
ظاہر ہے جب موت کے بعد ہماری آنکھیں کھلیں گی اور لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ہوگا تو انسان کو اپنی اعمال کی مائنیوٹسٹ ڈیٹیل سکھا دی جائیں گے. اور مزے کی بات کیا ہے، میں نے حدیث بتائی ہے نا ابھی آپ کو، وہ حدیث جس میں آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر انسان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو دو میں سے ایک بینر اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے، ایک بینر فرشتے کے ہاتھ میں اور ایک شیطان کے ہاتھ. ابھی نہیں نظر آ رہا ہمیں، جب تک ہم اس دنیا میں موجود ہیں، نہ اپنا نظر آتا ہے، نہ دوسروں کو میرا نظر آتا ہے، نہ مجھے دوسروں کا نظر آتا ہے. بٹ انٹرسٹنگ چیز کیا ہے، وہ ہوتا ہے بینر، آج بھی ہوتا ہے. قرآن بھی اس کی حقیقت بتاتا ہے. وہ کیا؟ انسان کا یہ بک آف ڈیڈ، انسان کا یہ نامہ اعمال، انسان کے اعمال کی ریکارڈنگ اس وقت بھی ہر انسان کے ساتھ ہے. آپ کا یہ نامہ اعمال اس وقت بھی آپ کے ساتھ ہے. کہاں ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہاں ہے. آپ کی گردنوں میں لٹک رہا ہے. ابھی بھی میری گردن میں میرا نامہ اعمال لٹک رہا ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَكُلَّ الْإِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ہم قرآن کی آیتوں کو اس طرح سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. ہم قرآن کی آیتوں کو بہت سپرفیشل وے میں دیکھتے ہیں. ہم صرف برکت کے لیے دیکھتے ہیں، ہم صرف تلاوت کے لیے دیکھتے ہیں، ہم صرف بیسک نصیحت کے لیے دیکھتے ہیں، ہم صرف اپنی مرضی کے اسلام پر عمل کرنے کے لیے دیکھتے ہیں. ہم اپنے سوالوں کے جواب بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. آج بھی میرا نامہ اعمال میرے ساتھ موجود ہے. یہ بھی قرآن نے بتا دیا، میری گردن میں موجود ہے، لٹک رہا ہے، گردن کے اندر بھی نہیں ہے. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَكُلَّ الْإِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. گردن میں ہینگ ہوا ہے، لٹک رہا ہے گردن میں. اور نیک سے نیک انسان بھی جب روز قیامت اپنے اس نامہ اعمال کو دیکھے گا، وہ بھی کہے گا مالی حاصل کتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو میرا کوئی چھوٹا کوئی بڑا عمل چھوڑا ہی نہیں، سب اس کے اندر محفوظ کر لیا. اللہ یہ کیسی کتاب ہے، ہر چھوٹا بڑا عمل ریکارڈ ہو گیا. پھر اللہ کیا کہے گا؟ اقرأ کتابک، صرف ریکارڈ نہیں ہوا، ریڈ یور سیلف، پڑھو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. You got enough today for yourself to make a witness against you or in favor of you. نہ صرف بندہ اعمال کی کتاب دیکھے گا، نہ صرف بندے کو اس میں اعمال چھوٹے بڑے لکھے ہوئے نظر آ جائیں گے، بلکہ یہ کہ اس کو خود اس کو پڑھنا بھی ہوگا. اب ظاہر ہے پڑھے گا تو آؤٹ لاؤڈ پڑھے گا، اور صرف خود نہیں سنے گا اور بھی سنیں گے. ہر چیز لکھی ہوگی. موبائل ہاتھ میں پکڑا تھا، رات کا وقت تھا، کیا دیکھا تھا، کیا کلک کیا تھا، کیا ٹائپ کیا تھا، کس کو میسج کیا تھا، کن الفاظ میں کیا تھا، کون سی تصویر دیکھی تھی، کون سی ویڈیو دیکھی تھی، نیٹ فلکس پر کہاں سین پر جا کے آنکھیں اٹک گئی تھیں، اور پھر اس کے بعد اس کا اگلا سین اور اگلا سین اور اگلا سین، اور پھر ایک سیزن اور پھر ایک ایپیسوڈ اور پھر ایک اور سیزن اور پھر ایک اور ایپیسوڈ. Everything will be recorded. ہر چیز اس نامہ اعمال میں ریکارڈ ہوگی، دکھا دی جائے گی. یہ دکھا دی جائے گا ایک مفہوم جو کلاسیکل اسکالرز بتاتے ہیں، لیُرَوْا اعمالہم. یہ جو نامہ اعمال دکھایا جا رہا ہے، کتاب بھی نظر آ گئی، لکھا ہوا بھی نظر آ گیا، پڑھ بھی لیا، یاد بھی آ گیا میموری میں کہ ہاں میں نے یہ کام اس وقت کیا تھا. اب یہ بتائیں اس پورے سناریو کے بعد لیُرَوْا اعمالہم، بھلا بندہ کسی کو بلیم کر سکے گا؟ کسی کو بلیم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا. نہ اللہ کو بلیم کر سکے گا کہ اللہ میرا ایسا انجام کیوں کیا، مجھے جہنم میں کیوں ڈالا،
مجھے کیوں یہاں سے جنت سے باہر نکالا؟ نتھنگ. بندہ عاقل ہے، اپنی میموری کے ساتھ ہے، اس نے غلطیاں کی تھیں، اس کو یاد ہے. انسان اپنے حساب کے لیے خود کافی ہوگا. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. کوئی اللہ کو ظلم کرنے والا نہ سمجھے. لمحات کی تفصیل، جو میری زندگی کے لمحات ہیں، وہ میرے سامنے کھول کر بیان کر دیے جائیں گے. اللہ نے کہا ہے ہم نے ہر انسان کا نامہ اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے دن وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. قیامت کے دن وہ کھلی ہوئی کتاب کی طرح پیش کر دیا جائیں گے. یہاں تک الحمدللہ اظہار الاعمال فی الآخرہ آپ کو سمجھ آ گیا. اب یہ کچھ تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہے، اگر آج مکمل ہو جاتی ہے الحمدللہ، ورنہ میں آپ کو اسے مکمل کروں گی اگلی کلاس میں. کچھ سوالات جو بک آف ڈیڈ کے بارے میں مسلمانوں کے ذہنوں میں آتے ہیں یا ینگسٹرز کے ذہنوں میں آتے ہیں، مسلمانوں کے ذہنوں میں آتے ہیں، یا وہ فلسفہ جو اس نامہ اعمال کا ہم جاننا چاہتے ہیں. نامہ اعمال کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اس پر اسکالرز نے کافی بات کی ہے. دیکھیں، انسان جب قرآن کی آیات کو پڑھتا ہے، الحمدللہ، تو انسان کو ایک بات واضح پتہ چل جاتی ہے کہ انسان کے سارے چھوٹے بڑے عمل ایک کتاب میں لکھے جاتے ہیں. قرآن بتاتا ہے اگر انسان نیک عمل کرتا ہے اور انہی نیک اعمال پر اس کو موت آ جاتی ہے، تو قیامت کے دن اس کی یہ بک آف ڈیڈ اس کو رائٹ ہینڈ میں دی جائے گی، برے لوگوں کی لیفٹ ہینڈ میں دی جائے گی. اب یہ کتاب جس کو قرآن نے کتاب کہا ہے، جس کو ہم نامہ اعمال کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے گھر میں موجود کاپی، نوٹ بک، اسپائرل بائنڈنگ رجسٹر کی طرح نہیں ہے. اس سے نہیں ریلیٹ کریں اس کو. یہ کیا ہے؟ بعض دفعہ بچے ایسے سوال کرتے ہیں نا، کیسا رجسٹر ہے، کیسی کتاب ہے، کیا ہے یہ؟ تو آپ اس کو بتا دیں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کیا ہے. جیسے میں آج سے 50 سال پہلے نہیں بتا سکتی تھی کہ آرٹیفیشل پین کیا ہے. آج سے 200 سال پہلے میں نہیں بتا سکتی تھی کہ اسمارٹ فون کیا ہے. آج سے 100-150 سال پہلے میں نہیں بتا سکتی تھی کہ LED کیا ہے. جسٹ ان دا سیم مینر آج آپ اور میں نہیں بتا سکتے کہ یہ نامہ اعمال کی کتاب جس کے لیے قرآن نے اقرأ کتابک کہا ہے، وہ کیا ہے. کتاب کا لفظ استعمال کیا ہے، بٹ کتاب کین بی ان اینی فارم. آپ چلی جائیں ابن تیمیہ کے دور میں، آپ چلی جائیں صحابہ کے دور میں، آپ چلی جائیں امام مالک کے دور میں، آپ چلی جائیں امام ابو حنیفہ کے دور میں. اس دور میں بیٹھ کے آپ PDF بک کا امیجنیشن کر سکتی تھی؟ ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل. آپ PDF بک کا امیجنیشن کر نہیں سکتی تھی، بٹ دیٹس اے PDF بک، دیٹس اے PDF بک جو آج ہوتی ہے. تو نامہ اعمال یا وہ کتاب جس میں ہماری ڈیڈز لکھی جاتی ہیں، وہ اصل میں کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. اسکالرز نے اس کے اوپر اپنی عقل سے کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کی ہے. ڈفرینٹ ایکسپلینیشن میں سے ایک ایکسپلینیشن بڑی انٹرسٹنگ ہے جو میں نے ایک دفعہ پڑھی تھی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. ایک اسکالر نے کہا کہ نامہ اعمال could be، یہ کتاب could be انسانی روح، یہ جو ہماری روح ہے، انہوں نے کہا کہ مے بی یہ انسانی روح ہی ہماری کتاب ہو جس کو ہم بک آف ڈیڈ کہتے ہیں. اس لیے کہ آج تک انسان اتنی ترقی کر گیا، سائنٹیفکلی اتنے سوفسٹیکیٹڈ اس نے انسٹرومنٹس اور مشینیں اور الیکٹرانک مائکروسکوپس اور پتہ نہیں کون کون سے فاسل اسٹڈی کرنے کے لیے اس نے ڈیٹیل لینسز جو تھے وہ انوینٹ کر لیے. But nobody till now is aware that what kind of entity this soul is. اس سول کو کوئی سمجھ نہیں سکا، اس کو کوئی اب تک ڈی کوڈ نہیں کر سکا، اس کو کوئی اب تک دیکھ نہیں سکا.
واللہ عالم. ایک اسکالر لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارا نامہ اعمال یہی انسانی روح ہو جو ہم میں سے ہر ایک کو دی گئی ہے، بیکاز ہم میں سے ہر ایک کے پاس روح ہے. اور اس کی انہوں نے لاجک کیا دی کہ بیکاز اسی روح میں انسان کے اعمال ثبت ہو جاتے ہیں، لائک انگرینڈ ہو جاتے ہیں، کاروڈ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں اچھا یا برا، اس کا اثر ضرور ہماری روح پر آتا ہے. تو یہ ایک اسکالر کی اپنی ایکسپلینیشن ہے، واللہ عالم. پھر ایک اسکالر نے کہا کہ قیامت کے دن قرآن کہتا ہے کہ ہمارے اعضاء، ہمارے جوارے یہ ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہی دیں گے. ہم بھی پڑھ کے آ گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نامہ اعمال بیسیکلی ہمارے سارے اعضاء، زبان، ہونٹ، ہاتھ، پاؤں، دماغ، دل، وہ کہتے ہیں یہ سب چیزیں ہمارا نامہ اعمال ہوں گی، بک آف ڈیڈ یہی ہوں گی ہماری. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ایکسپلینیشن میں آپ کو بتاتی ہوں، بیکاز مسلمان الحمدللہ ڈم نہیں ہوتے ہیں، بے وقوف نہیں ہوتے. لائک پریکٹسنگ مسلمان بے وقوف نہیں ہو سکتا. دیٹس مائی فلاسفی، دیٹس دا فلاسفی وچ اسلام ہیز گیون ٹو می الحمدللہ. مسلمان احمق نہیں ہوتے جو پریکٹسنگ ہوتے ہیں، جن کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہر معاملے میں اللہ کو اپنا رہنما بنانا ہے، اللہ کو اپنا رب سید بنانا ہے. وہ ہمیشہ اپنے آپ کو عقل کے ساتھ وحی کے اتباع میں چلاتے ہیں. تو مسلمان بے وقوف نہیں ہوتے، مسلمان احمق نہیں ہوتے. اور مسلمان ہمیشہ اپنی ایگزسٹنس، اپنے آس پاس کی ایڈوانسمنٹ اور قرآن اور اسلام کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں. اٹس کوائٹ انڈرسٹوڈ. آپ کا تھم پرنٹ، فنگر پرنٹ، آپ کے سارے فنگر پرنٹس، آپ کا بایو میٹرک از یور آئیڈینٹیفیکیشن. جب آپ اپنا فنگر پرنٹ لگاتے ہیں یا جب آپ اپنا تھم پرنٹ لگاتے ہیں، یہ آپ کی پوری انفارمیشن دے دیتا ہے. اب تو سی ڈیز ختم ہو گئی. ہم سے پچھلے بچپن گزرا ہے، ہم نے اس میں سی ڈیز دیکھی ہیں، سی ڈی پلیئرس. آپ سی ڈی کو، جو سی ڈی کا سائڈ آپ کو پلیئر کے اوپر رکھنا ہوتا تھا، وہ بالکل سلور سا جو ہوتا تھا. آپ اگر اس کو فلپ کر کے دیکھیں تو اس میں بظاہر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا، نتھنگ، کوئی لائنز کچھ نہیں. بٹ آپ اس کو غور سے اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو یا ابھی بھی اگر کوئی پرانی سی ڈی گھر میں موجود ہو، اس کے اوپر بہت ویری فائن لائنز سرکولر آپ کو شیپ میں نظر آتی تھی. اور وہ سرکولر لائنز یہ بتاتی تھیں کہ آپ اس سائڈ کو جب پلیئر کے اوپر رکھتے ہیں، سو دیر آر سم سینسرز ان دا پلیئر کہ جو اس سی ڈی کی موومنٹ، بیکاز سی ڈی اس کے اندر سرکولر گھومتی تھی، وہ اس سی ڈی کی ان فائن لائنز کو ریڈ کر لیتے ہیں، اور وہ فائن لائنز ریڈنگ آواز کو یا ویڈیو کو تھرو کرتی ہے. If this is the case, then you can decode the science of a fingerprint. اللہ کے پاس کوئی ایسا بایو میٹرک سسٹم ہے کہ انسان بس اپنا ایک تھم پرنٹ، اپنا کوئی فنگر اس کے اوپر رکھے گا، اور وہ مشین ایک ہیوج ڈسپلیئر کے اوپر انسان کے اعمال کو ڈسپلے کرنا شروع کر دے گی. واللہ اعلم. ہم تو اپنے دنیاوی ایکسپوجر کے مطابق ہی ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، بٹ لیروا اعمالہم ہر صورت میں ہونا ہے. تو کچھ اسکالرز نے کہا اعمال نامہ could be انسانی روح، بیکاز ہم جو عمل کرتے ہیں اس کا امپیکٹ ہماری روح پر آتا ہے. سو ایوری تھنگ از ریکارڈنگ آن آر سول. دوسری ایکسپلینیشن ایک اسکالر نے کہا ہمارے سارے لمبس، ہمارے سارے اعضاء، ہماری آنکھیں، ہاتھ، کان، ہونٹ، زبان، پاؤں، ایوری تھنگ جو ہم کسی بھی ایکشن کے لیے یوز کرتے ہیں، وہ سب ہمارا نامہ اعمال ہے. ہو سکتا ہے اللہ کے پاس کوئی ایسا بایو میٹرک سسٹم ہو، کوئی اسکیل ایسا ہو جس پر ہمیں کھڑا کر دیا جائے، اور اس کے بعد ہمارے اسکن کے جتنے، آپ کی اسکن کے اوپر بھی ایسی فائن لائنس ہیں. جسٹ ٹیک یور اسکن، اینی اسکن کا پیل لیں، الیکٹرانک مائکروسکوپ میں رکھیں. آپ میں سے جنہوں نے میڈیکل پڑھی، آپ نے کئی دفعہ یہ ایکسپیریمنٹ کیا ہوگا، اپنی اسکن کو پیل کر کے آپ نے الیکٹرانک مائکروسکوپ میں رکھا، اینڈ یو کین سی دا فائن لائنس آن دس ایپیڈرمس. یہ جو آپ کی فرسٹ ایپیڈرمس ہے، اس کے اوپر جو آپ کو لائنس نظر آتی ہیں،
मैंने कहीं बायोमेट्रिक पर अपना अल्लाह की मशीन पर हाथ रखा एंड एवरीथिंग विल बी ऑन डिस्प्ले। तो दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि इट माइट बी आर आज़ा। एक और एक्सप्लेनेशन है जो और इंटरेस्टिंग है, और इट्स वेरी मच अंडरस्टैंडेबल इन टुडेज टाइम। बाद स्कॉलर्स कहते हैं कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हमारा हर एक का नामा आमाल could be the surrounding or the air around us. वो कैसे? That's very sophisticated explanation by the way. It's very interesting to know कि आपके जो हिस्ट्री के स्कॉलर्स थे वो काफ़ी अक्ल के मैदान में आगे जाकर सोचा करते थे। तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन ये दी कि ज़ाहिर है इंसान जब तक इस दुनिया में ज़िंदा है वो अपने सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन के साथ ज़िंदा है। Whatever that person inhale from the surrounding, from our air, from our फिज़ा, आप उसी के अंदर कोई ना कोई काम बोल रहे हैं या आप ज़िंदा रह रहे हैं या आप अमल कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ये हवा, ये फिज़ा गवाह है। It's more like a शायरी but it's a reality too. हमारे आसपास जितनी हवा हमने एज अ फिज़ा इनहेल की वो सब की सब जो एक्सहेल होती है वो एक्सहेलिंग पार्ट पर हमारे लिए एक नामा आमाल बन जाती है। इसलिए कि वो कहते हैं कि हमारे आमाल हमारे जिस्म और हमारे तमाम आज़ा पर असर करने के अलावा ज़मीन पर रिफ्लेक्ट होते हैं। तो हम सूरह ज़लज़ला में यही तो पढ़ रहे हैं that this earth will be the witness। तभी तो निकाल के बाहर फेंकेगी सब कुछ। Everything is connected। हाँ, आज हम इन सब चीज़ों को महसूस नहीं कर सकते। कैसे मेरी रूह पर नामा आमाल प्रिंट हो रहा है, we can't experience। कैसे हमारे आज़ा पर, मेरे हाथों पर मेरे अपने आमाल लिखे जा रहे हैं, I can't experience। कैसे हमारी सराउंडिंग, हमारी फ़िज़ा जो इस चीज़ को ले रही, जिसको हम लेते हैं और फिर हम जो भी अमल करते हैं और फिर हम एक्सहेल करते हैं और वो कहीं न कहीं अपना असर इस ज़मीन पर छोड़ती है और वो रिफ्लेक्ट करता है। वो कैसे नामा आमाल बन रहा है? There will be some sophisticated machines and equipments, वल्लाहु आलम। आज हम इस दुनिया में रहते हुए इन चीज़ों को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन हमारा ईमान है, अल्लाह ने कहा है तो वो मौजूद हैं तभी तो लियुरऊ अमालहुम कुरान में आया है। वो हम कब देखेंगे? जब अल्लाह हमें मौत के बाद वो रोशनी अता कर देगा जिस रोशनी में वो सब नज़र आएगा जो आज नज़र नहीं आता। तभी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई है कि अल्लाह से दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा अरिनल हकीकतल अश्शिया कमा ही। अल्लाह मुझे चीज़ों की हकीकत वैसे दिखा दे ना जैसी वो हैं। मैं धोखा ना खाऊं, मैं बदगुमान ना हूँ, मैं गुनाह में स्लिप ना कर जाऊं, मैं कहीं पर बद अखलाकी ना कर जाऊं, मैं कहीं ऐसा ना हो कि सब्र ना कर सकूं, कहीं नाशुक्री ना कर जाऊं। अल्लाहुम्मा अरिनल हकीकतल अश्या कमा ही। अल्लाह मुझे चीज़ों की हकीकत दिखा दे जैसे कि वो है। इसलिए कि आज हमारे आमाल और उनका रिकॉर्ड हिडन है, चाहे रूह में हिडन है, चाहे जवारे में हिडन है, चाहे हमारे आसपास की फ़िज़ा में हिडन है, चाहे ज़मीन पर रिफ्लेक्ट करते हुए हिडन है, चाहे किसी किताब की फॉर्म में हिडन है जो किताब हम नहीं जानते। बट वी हैव अ बिलीफ दैट एवरीथिंग इज़ इन रिकॉर्डिंग प्रोसेस। और ये रब का बनाया हुआ बहुत सोफिस्टिकेटेड रिकॉर्डिंग सिस्टम है। ये वो पहला एंगल है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैं अगली क्लास में 2-3 एंगल इस नामा अमाल के हवाले से और बताऊंगी। बट अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगियों में इन कॉन्सेप्ट से, जो कॉन्सेप्ट्स और इंफॉर्मेशन बहरहाल रोज़े महशर की है, आखिरत की है, अल्लाह हमें इन कॉन्सेप्ट से अपने हाल को, अपने प्रेजेंट को, अपनी दुनियावी ज़िंदगी को बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे, अल्लाह हमारी मुश्किलात दूर फरमा दे, अल्लाह बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा दे,
اللہ اس کتاب کو کتاب ہدایت بنا دے، اللہ ہم صرف علم حاصل کرنے والے نہ رہیں، ہم عملاً مسلمان ہو جائیں، اللہ ہم اپنے اپنے سرکمسٹانسز میں مسلمان ہونا سیکھ لیں، اللہ جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے مسلمانوں پر اللہ اپنی رحمت نازل فرما دے، اللہ باقی جو مسلمان قومیں ہیں، اللہ ہم کمزور مسلمان ہیں، ہمیں ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھ، اللہ ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے، کوئی چیز جو ہم سے ریکوائرڈ ہے، جو ہمیں کرنی چاہیے، اللہ وہ ہمیں سب سجھا دے اور بتا دے، ان کی مشکلات دور فرما، مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف اللہ تو کافی ہو جا، ہم کمزور ہیں، ہمیں ایمان اور عمل کی طاقت عطا فرما، اللہ ہمارے ماں باپ کو بہترین صحت، ایمان اور درازی عمر عطا فرما، ایمان کی طاقت عطا فرما، جو ماں باپ آپ کے پاس آ چکے ہیں اللہ ان سب کی بہترین مغفرت فرما، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ مسلمانوں پر رحم فرما، اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو غیرت اور ایمان کی طاقت عطا فرما، بہادری عطا فرما، اللہ وہ دنیاوی ریسورسز پر اپنا توکل نہ کریں بلکہ ایمان اور آپ کے لیے توکل پر مکمل ایمان رکھتے ہوئے مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، ایمانی زندگی گزارنے والے اور بہترین طریقے سے قرآن و سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ ہمیں عقل اور فراست اور رشد اور ہدایت عطا فرما دے، اللہ ہم سے یہ پڑھنا پڑھانا قبول فرما لے اور تمام حاضرین کی جائز دعائیں قبول فرما لے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، جزاک اللہ خیراً۔ اس فرائیڈے، کل اور پرسوں کراچی میں پبلک ایونٹس ہو رہے ہیں، میرے آفیشیل پیج پر پوسٹر دونوں ڈلے ہوئے ہیں، پلیز دونوں پوسٹرز کی 2 الگ ٹیمز ہیں، جس لیکچر میں آپ آنا چاہ رہے ہیں کائنڈلی اسی پوسٹر کی ٹیم کو ٹیکسٹ میسج کر کے رجسٹر کیجیے، آپ اٹس این اوپن انویٹیشن، آپ جس کو بھی دینا چاہ رہے ہیں اپنی فرینڈز یا فیملی میں، صرف خواتین کے لیے ہے لیکچر، آپ ان کو فارورڈ کیجیے یا اپنے ساتھ لے کر آئیے، اٹس اے سمپل 1 گھنٹے کا لیکچر بٹ اے لیکچر ٹو گین سم اسٹرینتھ آف ایمان انشاءاللہ، تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں کوالٹی کے ساتھ آگے پروسیڈ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمیں اپنے کمٹمنٹس احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اظہار الاعمال فی الآخرہ کا پارٹ 2 کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔